यहाँ से यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। और आज के दिन हस्बे रिवायत आपके साथ मैं हूँ अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, आज आप मेरा तारुफ करोगे। अच्छा, मेरे साथ हैं एक शख्सियत जिनका नाम शुरू होता है लफ्ज़ अलिफ से, उसके ऊपर जी आपका नाम अलिफ से शुरू नहीं, अलिफ मद्दा से। तो मैं आगे जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तकरीबन उससे 2 घंटे का आपका तारुफ हो। मतलब अलिफ, फिर अलिफ मद्दा, अच्छा, फिर उसके बाद आगे लफ्ज आ जाता है अकरम जी नहीं, फिर आमना खटाना हूँ मैं। अच्छा, आप भूल जाते हैं रोजाना। चलिए, मैं आपके अब्बा को याद रखता हूँ, आपको भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ उनको भी फौकियत देनी चाहिए। इनका कुछ नहीं हो सकता, आज के दिन उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन है। आज मुझे इतना बताएं कि आपके अब्बा के बगैर आप यहाँ हो सकती थी? बिल्कुल नहीं, तो और मैं प्राउड फील करती हूँ कि तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ हाँ। इस तख्लीक के लिए। तो जाहिर है आपकी वालदा को भी क्रेडिट जाता है, हमारी सब माओं को क्रेडिट जाता है कि जो बड़ी जनाब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनतें की। ये तासुर जो दिया जाता है ना कि औरत को हुकूक की ज़रूरत है, औरत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। औरत हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन माशरे में उसकी जो परसेप्शन है, उसको जिस तरीके से परसीव किया जाता रहा है वो ठीक नहीं। मैं यही चाह रही थी कि आज खवातीन के आलमी दिन पर ये अपने ख्यालात का इजहार करें, ये हमें बताएं कि खवातीन के क्या किरदार है इस माशरे में, खवातीन के क्या हुकूक हैं। इन पर हमने बात ज़रूर करनी है आज, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वैसे तो हर दिन ही खवातीन का दिन होता है, लेकिन स्टिल आज खवातीन का आलमी दिन है, जो कि इसको एक नाम दिया गया 8 मार्च को। तो हम इस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारे देखिए ना, मतलब बात होती है कि खवातीन के हुकूक से मुतालिक इवन मजहब इस्लाम ने खवातीन को हुकूक दिए। आप देखें, वरासत से लेके, आज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोलने दिया? वरासत से लेके, मुझे पहले बोलने देते हैं। वरासत से लेके, और देखें कितना आप बीच में कितना वो कर रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कितना मैं तहम्मुल से अपनी बात जारी रखता हूँ। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि मैं रुकता नहीं हूँ, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। अच्छा सुने, तो विरासत से लेके हर चीज़ में हुकूक है, लेकिन ये हमारे मुआशरे की गलती है कि वो उन चीज़ों को गस्ब करने की कोशिश करता है। निकाह में देख लें कि उसके अंदर आपकी तहरीरी इजाज़त ज़रूरी है, उसके बाद अगर आप नहीं रहना चाहती हैं एक शादी में, उसके अंदर भी एक जायज़ इस्लामी तरीका मौजूद है। तो हर जगह सोचा गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए जी। इन पर हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पंजाब की सियासत में भौंचाल, पीटीआई को कड़े इम्तिहान का सामना। अलीम खान और तरीन ग्रुप पंजाब में तब्दीली के लिए मुतहरिक। गवर्नर सिंध का रहनुमाओं से राब्ता, 24 घंटों में सूरत हाल वाज़े होने का इम्कान। काबीना इजलास भी आज नहीं होगा। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहरिक। बिलावल का 24 घंटे का अल्टीमेटम, मौलाना की फिर 48 घंटे की डेडलाइन। वजीर आजम कहते हैं तैयारी मुकम्मल है, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। अच्छा जी, एक चीज देखें ना, बड़ी नोट करें इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आज इंट्रो में नोट की। रोजाना आमना खटाना साहिबा को मैं ये कहता हूँ कि जब हम आते हैं तो द इंट्रो इज अबाउट आवरसेल्व्स और समथिंग एल्स। आमना खटाना आते साथ ही सियासत लेके बैठती हैं, सियासत पे गुफ्तगू करती हैं, लेकिन आज का दिन देखें कि आमना ने सियासत को छुआ तक नहीं और एक टॉपिक पर जमी रही, डटी रही। हेड्स ऑफ। आज डटना बनता है, सिर्फ आज बनता है, हर रोज बनता है। वैसे तो हर रोज बनता है, लेकिन आप जब हर रोज हमें हमारे हुकूक जो है, राइट्स को एंजॉय नहीं करने देंगे, तो आज तो मेरा बनता है। आज तो ये शो जो है, इसकी कमांड मैंने थाम ली हुई है। जी जी। और इट्स नॉट अबाउट मेन वर्सेस वुमेन, बेसिकली दिस इज द मिसकंसेप्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि खवातीन मर्दों से कम नहीं है। मतलब इट्स नॉट अबाउट मुकाबला, इट्स अबाउट गेटिंग एवरीवन's राइट्स। जो मर्दों के हुकूक हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, वो भी मोतबर हैं। जो खवातीन के हुकूक हैं उनके ऊपर भी उसी तरीके से बात होनी चाहिए। ये इंडिविजुअल राइट्स की बात है। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी जी? अच्छा जी, ये इस्लामाबाद में जनाब ये खबर है, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है जिसका जच्चा बच्चा सेंटर है, उसमें फायरिंग हुई है। और ये जो अंदोहनाक वाकया है, स्टाफ नर्स के नतीजे में स्टाफ नर्स के शौहर ने फायरिंग की है। और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हलाकतें भी हुई हैं, 4 अफराद कत्ल हो गए स्टाफ नर्स समेत। और मकतूला स्टाफ नर्स के शौहर ने ये फायरिंग की थी। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान, ये बड़ा अंदोहनाक वाकया पेश आया है इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में, खासा रश भी वहाँ पर होता है। क्या हुआ, ये वाकया क्या था?
جی بالکل، آج صبح یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک، جس میں اسپتال عملے کے 2 افراد جبکہ جو نرس قتل ہوئی ہیں ان کے گھر کے بھی 2 افراد، یعنی مجموعی طور پر 4 افراد کا قتل کیا گیا ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ جو نرس ہے وہ اسٹاف نرس وہ ڈیوٹی پر موجود تھی، آن ڈیوٹی ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی اسپتال کے ایک وارڈ ماسٹر ہے وہ بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں قتل ہو گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ گھریلو نوعیت کا ہے، کوئی گھریلو جھگڑا ہے جس کے باعث مبینہ طور پر اسی نرس جو قتل ہوئی ہے اسٹاف نرس، ان کے شوہر نے اسپتال میں فائرنگ کی ہے اور 2 اپنی وائف جو اسٹاف نرس ہے ان کو اور ایک ان کے کولیگ وارڈ ماسٹر کو قتل کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں جا کر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں مقتولہ نرس کے والد اور بھائی کو بھی قتل کیا ہے، یعنی مجموعی طور پر 4 افراد اس واقعے میں قتل ہوئے ہیں۔ گھر میں الگ سے فائرنگ کی ہے، پھر یہاں پر آ کے الگ فائرنگ کی ہے، یہ پراپر پلان کر کے شخص نے فائرنگ کی ہے کہ واقعے میں 4 افراد قتل ہو چکے ہیں اور 4 افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو پولی کلینک کی مارچری میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولی کلینک انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی تھی، کیونکہ جس وقت فائرنگ کی گئی اس وقت اسپتال میں زچہ بچہ سینٹر جو نیو اپارا میں واقع ہے وہاں پر عملے اور مریضوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خاصا خوف و ہراس پایا گیا، جس کے بعد اسپتال انتظامیہ کی دوڑیں لگیں، انہوں نے فوری طور پر جگہ کو سیل کروا کر اپارا پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی اور وہاں سے پولیس کی بھاری نفری اسپتال پہنچ چکی ہے۔ ضابطے کی کارروائی اس وقت جاری ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ مقتولہ اسٹاف نرس کے شوہر ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے گھر میں جا کر فائرنگ کی اور مقتولہ اسٹاف نرس کے والد اور بھائی کو قتل کیا، پھر وہ اسپتال آئے اور ڈیوٹی پر موجود اپنے جو اسٹاف نرس ہیں ان کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ اس فائرنگ میں اسپتال کے ایک وارڈ ماسٹر ہے وہ بھی اس واقعے میں قتل ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 4 افراد کی ڈیڈ باڈیز کو اپارا ایم سی سینٹر سے مرکزی ایمرجنسی میں واقع ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ ہاسپٹل میں یہ شخص فائرنگ کرتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، ٹھیک ہے، جہاں پر چپے چپے پہ سیف سٹی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا ہاسپٹل ہے پولی کلینک اور بڑا گنجان ہاسپٹل ہے، یعنی کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ فائرنگ کرتا ہے، ہاسپٹل کی سیکیورٹی یا آس پاس اطراف میں موجود پولیس اس کو نہیں دیکھتی، پھر وہاں سے وہ G6 تک سفر کرتا ہے، وہاں جا کر وہ فائرنگ کر کے مزید افراد کو قتل کرتا ہے۔ تو اب کیا یہ پولیس کی حراست میں ہے یہ شخص، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی اسپتال ذرائع نے صرف اتنی تصدیق کر دی ہے کہ 4 افراد قتل ہوئے ہیں، اسپتال کے اندر فائرنگ کی گئی ہے، ایک سٹاف نرس اور ایک وارڈ ماسٹر قتل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ذرائع نے ابھی تک تصدیق یہ نہیں کر پائے کہ آیا پہلے اسپتال میں فائرنگ کر کے قتل کیا اس کے بعد گھر جا کر فائرنگ کی، یا پھر ملزم نے بلکہ مجرم نے پہلے گھر جا کر فائرنگ کی اور اس کے بعد اسپتال میں آ کر قتل کیا ہے۔ لیکن اسپتال کے عملے نے جو گفتگو کی ہے ایئر وائی نیوز سے، اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ گھریلو جھگڑا ہے جس کے شخصانے میں یہ فائرنگ کی ہے، اور اس گھریلو جھگڑے میں لیکن کسی کی زندگی لے لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ نہایت سفاکیت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر، آپ نے ہمیں تفصیلات دی۔ اچھا جی، ہم بات کرنے جا رہے تھے، جو سٹارٹ ہم کریں گے دیٹ از ود دا پولیٹیکل سچویشن جس میں بھونچال آیا۔ اچھا، آئی واز شاکڈ ایز ویل۔ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ کے حوالے سے تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ ان کو ایک عرصے سے مبینہ طور پر یہ ان کا تاثر تھا کہ حکومت سازی اور اس کے اندر جو جہاز کا مبینہ استعمال ہوا جس کے ذریعے MPAs کو گیدر کیا گیا، ساری چیزیں کی گئی، اس کے بعد ان کو ایک طریقے سے سائڈ پہ لگایا گیا۔ پھر جس طرح سے ان پہ کیسز بنے اس پر ہم نے مختلف MLAs MPAs کو ان کی حمایت کرتے دیکھا، لیکن یہ جو علیم خان گروپ ہے، یعنی کہ جو پاورفل جو 2 گروپ تھے، ایک جہانگیر ترین صاحب ایک علیم خان، ان کو اس طریقے سے ان کا اٹھ کے سامنے آنا اور ان کا جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو جانا، وہ بھی اس وقت جب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کو ہے۔ بالکل، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں کہیں اور تبدیلی دکھائی دے نہ دے، لیکن تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ پنجاب میں اب تھوڑے دکھائی دینے لگے ہیں۔ It's not just related to Punjab۔ ہاں نہیں، ویسے تو ابھی علیم خان گروپ اور جو جہانگیر ترین خان گروپ کا جو الحاق ہوا ہے، ابھی جو دونوں گروپس کی جو اب ایک ساتھ مل چکے ہیں، ان کی جانب سے جو مطالبہ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں، گورننس کے معاملات بہت خراب چل رہے ہیں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہے نا کہ دکھانا کھبی اور مارنا سجی، یعنی کہ آپ دکھاؤ کچھ اور مار کچھ اور۔ دیٹ از دا پوائنٹ کہ یہ یہاں پر تو MPAs ملیں گے ہی،
ایم پی ایز ظاہر ہے کہ زیادہ نمبرز میں ہوں گے, جو ایم این ایز ہیں ان کے نمبرز کمپیریٹیولی کم ہوں گے جو اس گروپ پہ ہوں گے, لیکن اس کے اندر پھر دوسری وہ جو چمک کا ایک استعمال جس کا ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ بھی فیکٹر یوز ہو سکتا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کئی ایم این ایز سے رابطے میں ہیں جو مبینہ طور پر ناراض ہیں. جی 4 دن میں 40 اراکین یعنی 40 ایم پی اے کے ساتھ ملاقات کی ہے علیم خان صاحب نے, جنہوں نے کل بات بھی کی, اور انہوں نے یہی کہا کہ جہانگیر خان کا جتنا اہم کردار تھا پی ٹی آئی کو آگے لے کر چلنے میں, پی ٹی آئی کی جد و جہد میں, ان کو آگے آ کر وہ کردار نبھانے نہیں دیا گیا, ان کو پیچھے کر دیا گیا. وجہ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوئی اور نہ ہی بتایا گیا ہمیں اس حوالے سے. کیا کہا انہوں نے وہ آپ کو سناتے ہیں. اچھا جی, تو اب ذرا اس سچویشن پہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں, اور گورنر اسماعیل صاحب کو, گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ جا کے جی وہ ملاقاتیں کریں اور اس پہ کیا کرنا ہے دیکھنا ہوگا. اس بارے میں بات ذرا کر لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بٹ صاحب, ہم یہی پوچھ رہے ہوتے تھے آپ سے کہ کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں, اور یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, وزیر اعظم صاحب سپر کانفیڈنٹ ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک بڑا منظرنامہ چینج تو نہیں بلکہ فلپ ہوا ہے. آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے اس پہ؟ جی اشفاق صاحب, یہ بالکل آپ نے کہا کہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ راوی چین لکھ رہا ہے اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں وزیر اعظم, اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایک تاریخ بھی ہے دلی دورس, اور وہی ان کے ساتھ میرا خیال ہوا ہے کہ کانفیڈنس ضرورت سے زیادہ تھا, اور دوسری طرف وہ کام چلتا رہا. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ہاں جی اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ کام انہوں نے بسم اللہ فرما دی ہے, اور کافی زور سے وہ آئے ہیں. یعنی علیم خان جو کہ میرا خیال خان صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, اور بالآخر انہیں بھی موقع ملا کہ وہ اپنا جو انہیں غصہ تھا جب وہ جیل میں بھی رہے, اور اس وقت بھی انہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں یعنی پی ٹی آئی کے دور میں ان کو کیسز کا سامنا بھی رہا, نیب کے سلسلے میں جو کیسز ان میں آمدن سے زائد اثاثے کے بنے, جیل کاٹے, لیکن انہوں نے کوئی ورڈ نہیں بولا آج تک. اب جو ان کے سامنے ہے ریزرویشن وہ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں آج تک. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ان کا یہی خیال ہے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا, وہ بڑی زیادہ ان کی قربانیاں تھیں. انہیں اے ٹی ایم دونوں کو کہا گیا, کہہ لیں کہ دونوں اے ٹی ایم جو ہیں اب ناراض ہو گئیں. ناراض کیا بلکہ انہوں نے بہت بڑا آگے سے سٹیپ لے لیا, بغاوت کا اعلان کیا کل. تو اصل میں یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے تو اس وقت انہیں پوچھا جاتا تھا, 1-2 دفعہ میں نے خود بھی انہیں پوچھا, اس وقت اسمبلی آتے تھے پروڈکشن آرڈر پر, کہ آپ کا کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی مرضی سے آپ پکڑے گئے ہیں. تو یہ بڑا آگے سے تھوڑا سا مسکراتے تھے اور لحاظ رکھ کے بامعنی سے آگے سے فکرے بولتے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ ٹھیک رہا ہوں, امید ہے وہ بھی ہوں گے. یعنی ان کا اس وقت بھی غصہ تھا لیکن وہ وقت نہیں تھا. اب ان کو وقت جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مناسب وقت ہے. اور ایک چیز یہ بتائیے گا بٹ صاحب, ایک اور چیز کہ دیکھیں ہم جو امپریشن ہمیں ملتا رہا ہے وہ امپریشن یہ ملتا رہا ہے کہ جو 2 پاورفل فائنینشیل گروپس ہیں ان میں سے ایک ترین صاحب تھے اور ایک علیم خان صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ وہ شخصیات ہیں جن کو چمک سے بھی متاثر نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی دے آر ویل آف, کوائٹ ویل آف, جس کا انہوں نے کل تذکرہ بھی کیا اور ویسے بھی سب جانتے ہی ہیں. تو ان کو مستقبل قریب میں کیا صرف ابھی اچانک دوریاں خاصی بڑھ گئیں تو اس وجہ سے یہ فیصلہ, یا کچھ اور کوئی چیز ایسی دکھائی دے رہی ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ حاصل حصول کیا ہوگا اس کا؟ بالکل زبردست اشفاق صاحب, اللہ بھلا کرے, بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. کہ اصل میں ایک دم جو ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے, ناراض دونوں تو پہلے سے تھے, بھگت بھی رہے تھے, لیکن یہ کیوں ہوا یہ کچھ ظاہر ہے کوئی تو ہے جو ان کو جوڑ رہا ہے, سب کو, اپوزیشن کو بھی اور ان کو بھی. تو اس وقت انہیں جوڑا گیا ہے. ان کی جو ناراض تھا انہیں کہا ہے کہ آ جائیں سامنے اور علم بغاوت بلند کریں. اور اصل میں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون من جانب مسلم لیگ نون ہے, وہ سپانسرڈ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو. اور اب اسی لیے دیکھیں کہ کوششیں بھرپور ہو رہی ہیں. گورنر سندھ بھی آئے,
پھر پرائم منسٹر کی پوری کوشش ہے کہ ان سے بات ہو جائے علیم خان کی، وہ نہیں ہو پا رہی، وہ اسی لیے نہیں ہو پا رہی، پوری تیاری سے آئے ہیں، اب پیچھے مسلم لیگ نون ہے اور معاملہ بڑا کلیئر ہے، اور ادھر آسانی بھی ہے۔ بڑا آپ کو یہ سمجھنا ہے ٹیکنیکلی کہ اوپر کیوں مشکل آ رہی ہے اور نیچے اتنا سمپل کیوں نظر آ رہا ہے، کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی اپنی ہی 160 سے زائد سیٹیں۔ یہ کہیے گا بہت دیر کی مہربان آتے آتے کہیں یہ وہ فکرہ تو نہیں بننے جا رہا، کیونکہ پہلے بھی ریزرویشن تو شروع سے تھے، ان کے گلے شکوے تو ان کے پہلے سے تھے، لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایسے ٹائم میں جب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے، پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد لے کر آنے والی ہے، اب منانے کے لیے گورنر سندھ کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا یا اب ہو جائیں گے معاملات، سیٹل ہو جائیں گے؟ جی ایک لحاظ سے تو آمنہ پانی سر سے گزر چکا ہے، لیکن اب ایک جو رستہ ہے خان صاحب کے لیے، جو انہوں نے ایک ہی رستہ بتایا ہے اور ٹائم بھی تھوڑا دے رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ خود ہی بدل دیں عثمان بزدار صاحب کو اور ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دے، جو کہ اتنا وہ بھی آسان نہیں ہے خان صاحب کے لیے۔ عثمان بزدار جب تک میں ہوں نہیں جانے والے، انہوں نے صاف صاف کہا تھا یہ۔ جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ ٹڈنا لباواں آگے نہیں، یعنی جو جب پیٹ پہ بات آتی ہے تو پھر بازو بندہ کٹوا دیتا ہے، بازو کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب خان صاحب شاید سوچ لے، ابھی تک لیکن بٹ صاحب دین اگین ول دے بی ریڈی فار دیٹ، کیونکہ انہوں نے جب یہ ایک تو ہوتا ہے نا اندرون خانہ آپ کے اختلافات ہیں، اور آپ نے پیغام سخت بھیج دیا پارٹی کی حد تک کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بنانا ہے تو بنا دیں، لیکن اس میں علل اعلان آپ سامنے آ کے اس طریقے سے اعلان نہیں کرتے کہ ہاں جی اب یہ ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دیر از اے ڈفرنس، اور وہ بھی اس کرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں۔ اصل میں اشفاق صاحب دیکھیں، یہ جو سیاستدان ہے نا بڑا سیف کھیلتا ہے، اور اسے ساری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر اتنی بڑی موو کرتا ہے۔ وہ ان کو ایشورنس کہیں نہ کہیں سے ملی ہے، اور پھر مسلم لیگ نون سے بھی مل رہی ہے، تو اس لیے اب ان کو اپنی اگلی سیاست جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی میں نظر ہی نہیں آ رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور واقعی ہیں، کچھ سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی انہوں نے ان کے ساتھ آ جانا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ اسی طرح مختصراً یہ بتا دیں کہ 24 سے 48 گھنٹے میں اپنے امیدوار کا نام دیں گے جہانگیر ترین گروپ وزیر اعلیٰ کے لیے۔ آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں، کون سا نام سامنے آنے والا ہے مختصراً؟ نام جس طرح خان صاحب کو سامنے لائے ہیں، علیم خان صاحب کو، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں اگر تو خان صاحب بناتے ہیں، جس کا پتہ نہیں امکان لگ تو نہیں رہا، تو پھر تو چلیں علیم خان یا ایسا بندہ ہو اسٹرانگ، جو 1.5 سال اس قابل ہو پورا کرے اور اس میں یہ کیپیبلٹیز ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے جو کہ لگ رہا ہے، تو وہ تو مسلم لیگ نون تو ان میں سے کسی کو بنانا ہے اس نے 1-2 مہینے کے لیے، کہ آ کے بس آپ نے الیکشن اور اسمبلیاں توڑنی ہے، تو وہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہیں اسپانسرڈ مسلم لیگ نون کے، امکان نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ایک خبر سے آپ کو یہ جواب مل جائے گا، میں تھوڑا اسے ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن وہ اس سے آپ کو مزید کلیئر آج پکچر ہو جائے گی۔ جیسے 1-2 روز پہلے بھی اے آر وائی نیوز نے ایکسکلوسیو بتایا تھا یہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کل ہوا، اسی طرح آج بھی انشاءاللہ اس کی جو فالو اپ ہے وہ بڑا ہوگا۔ چلیں جی، لیٹس ہوپ فار دیٹ اینڈ ویل اسٹے ٹیونڈ۔ بہت شکریہ آپ کا نعیم بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پولیٹیکلی ایک بڑا سیاسی دھماکہ گزشتہ روز ہوا، اور اس دھماکے کے یا پھر ایک جو زلزلہ تھا سیاسی، اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں محسوس ہوتے رہیں گے۔ کیا اس سے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ فردر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جس طرح سے پہلے بریک سے جانے سے پہلے ہم سیاسی گہما گہمی کی بات کر رہے تھے، پہلے ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کافی دنوں سے متحرک تھیں، لیکن اب جو حکومت کہہ رہی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، لگ رہی ہے یہ رائے کہ کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہاں پر بھی ہمیں گہما گہمی اب دکھائی دے رہی ہے، میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے آپ پوچھ لیں
کس سے کہ کیا اب گھبرانا ٹھیک ہے؟ اچھا میں تو یہ سوال صرف مہنگائی کے حوالے سے یہ تو ابھی آپس میں گھبرا رہے ہیں نا, ابھی عوام تو بیچاری کب کی گھبرائی ہوئی ہے اتنی مہنگائی سے. نہیں اب تو دیکھیں آپ بقول آپ کے روز آ کے آپ ٹی وی پہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا, وہ تو میں رولا ڈال رہا ہوتا ہوں کہ آگے جو نظر آ رہا ہے پیٹرول تو سستا ہوا, یہ بات تو ہے. اچھا کل وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی, اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ہم نہیں گھبرا رہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا عدم اعتماد والے اپنا شوق پورا کر لیں یہ ناکام ہوں گے. اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر الٹیمیٹم دیا, انہوں نے کہا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کے پاس 24 آورز ہے, استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ. ہمت ہے تو اسمبلی توڑو ہمارا پہنچنے سے پہلے, آئے الیکشنز میں آئے ہمارا مقابلہ کرے, لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. پورا ملک سراپا احتجاج ہے, اب بس بہت ہو چکا ہے, کٹ پتلی کو جانا ہوگا. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد 48 گھنٹے سے بھی پہلے لانا چاہتے ہیں, کیا انہوں نے فرمایا؟ آپ کو ذرا سنواتے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ 48 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو, یہ سیاسی عمل ہے, ایک آئینی ایک استحقاق ہے. اس کے استعمال کرنے میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا پہلو یقینی نظر آ رہا ہے, لیکن ہر احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور ہر مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اچھا جی, پی ٹی آئی کے سینٹر فیصل جاوید خان نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ انہوں نے شیئر کیا, اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا ڈراپ سین, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے میں بڑی خوشخبری ہم سنانے والے ہیں, اور اپوزیشن کا یہ شو بھی فلاپ ہوگا. اچھا ویسے ظاہر ہے ان کا بنتا ہے اسی طرح کے اعلان کر کے لہو جو ہے گرماتے ہیں. اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حکومت مخالف جو مارچ ہے اس کی, کہ وہ مارچ کیا سچویشن ہے وہاں پر, کہاں تک پہنچا ہے, قائدین کہاں تک ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے خطابات کر رہے ہیں, تو اس پہ کون بات کریں گے؟ بابر ملک سے بات کرتے ہیں. بابر بتائیے گا کہاں تک یہ مارچ پہنچا, آج کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی ہاں شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ 27 فروری سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں, اور یہ لانگ مارچ سندھ سے ہوتا ہوا جنوبی پنجاب اور پنجاب سے ہوتا ہوا دارالحکومت اسلام آباد پہنچ چکا ہے. لیکن یہ دارالحکومت اسلام آباد کے ایک کونے پہ اور دوسرے کونے پہ وہ مقام جہاں پہ جا کر بلاول بھٹو زرداری نے فائنل راؤنڈ یعنی کہ خطاب کرنا ہے. اس سے پہلے یہاں ٹی چوک کے قریب یہاں ٹینٹ سٹی قائم کی گئی. ٹینٹ سٹی میں رات بھر عوامی مارچ کے شرکاء کے لیے ٹھہراؤ کا بندوبست کیا گیا, ٹینٹ لگائے گئے, رات کا کھانا دیا گیا, صبح کا ناشتہ حلوہ پوڑی نان چنے مرغ چنے اور بہت زیادہ منرل واٹر کی بوتل سے وی آئی پی پروٹوکول سمجھ لیں ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا. کوئی بالکل دھکم پوشی ہم نے نہیں دیکھی, بیٹھ کے یہ کھانا ناشتہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس عوامی لانگ مارچ کی قیادت کریں گے. یہ جو مقام ہے ٹی چوک, اس کی ذمہ داری مصطفیٰ نواز کھوکر کے سر تھی, اور انہوں نے یہاں پہ ٹینٹ سٹی 2 مقامات پر لگایا, اور کھانے پینے کے تمام لوازمات ان کے ذمے. اور پھر راول پنڈی اور اسلام آباد کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت جو ہے وہ کوارڈینیشن کر رہی ہے, اور راول پنڈی اور اسلام آباد کی قیادت کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹی چوک اور اسلام آباد ایکسپریس وے پہ اس کو جوائن کریں گے لانگ مارچ کو. سندھ اور پنجاب سے آنے والے تمام جیالے جیالیاں اور کارکن جو ہیں وہ آپ کو میرے سامنے, اب تو نئے نوجوان ینگ بھی ہمارے ساتھ یہ آگے ہیں اور کچھ سینئرز بھی ہیں, اور وہ اب باقاعدہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے لانگ مارچ کے جو شرکاء ہیں وہ اپنا اپنا سامان سمیٹیں, گاڑیوں میں بیٹھیں, سٹینڈ بائی رہیں. کسی بھی لمحے یہاں سے یہ ٹی چوک سے اسلام آباد ایکسپریس وے پہ یہ لانگ مارچ داخل ہوگا, اور پھر سواں کے مقام پر دن 12 بجے بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرنا ہے. اب ڈی چوک کی جو بات کی جا رہی ہے وہاں یہاں پہ بھی شرکا بات کر رہے ہیں کہ رکاوٹیں کسی صورت برداشت اور قبول نہیں کی جا رہی. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی کہہ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول بلاول بھٹو زرداری کا آج کے پلانز بتا رہے ہیں جی. یہ ڈی چوک پر آج طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا, اور سوا کے مقام پر
दिन 12 बजे आज बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे, यानी कि खिताब करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि अब आगे क्या प्लान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मलिक, आगाह कर रहे थे। तो अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा, तो मैं आखिरी मराहल पर पहुँच गए जनाब। बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस हवाले से डिटेल्स दी जाती रहें, और क्योंकि मसला सारा ये है कि आवाम को बाखबर रखना। अब ये बड़ा सिस्टमेटिक लेके चल रहे हैं, तो लोग भी खुश हैं, मतलब खाने पीने का भी भरपूर अरेंजमेंट है, मिनरल वाटर तकसीम, और आप देखते हैं कि आगे कब तक ये तकसीम होता है। चलें जी, अब हम किस पे बात करने वाले हैं? ख़वातीन के आलमी दिन पे। और ख़वातीन के आलमी दिन पे चूँकि हम चाहते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो हमारे लिए मिसाल बनकर सामने आई, ऐसी ख़वातीन जिसने मुआशरे में अपना नाम बनाया और बताया कि ख़ातून जो है वो सिन्फ़े नाजुक ही नहीं है। अच्छा, वैसे अगर उसमें हिम्मत हो, हौसला हो, तो वो किसी भी पहाड़ को, किसी भी चोटी को। मेरी बात सुन लें कि ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट जो है वो हम सिर्फ चंद ख़वातीन को लेके आते हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट करते हैं। अगर आप अपने घर में आँख खोलें तो सबसे पहले एक्नॉलेज करने की ये ज़रूरत है कि हमारी माँ का क्या किरदार है। सबसे मजबूत हमारे लिए आइडियल, जिसको आपने कहा ना कि हमारे लिए मिसाल वो हमारी माँ होती है, ठीक है। तो उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें, इवन ये कि जो ख़वातीन अपना मुख्तलिफ मैदानों में अपना नाम रोशन कर रही हैं वो भी, और जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो घरों में, जो कि अब एक नस्ल जो है उसको तामीर कर रही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। क्योंकि वही बात आ जाती है कि वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, लेकिन जो साथ साथ वर्किंग वुमेन है, जो काम कर रही हैं, जो मुआशरे के लिए भी काम कर रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाना बहुत ज़रूरी है। जनाब फातिमा इरफान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जूडो कराटे में पाकिस्तान का नाम इन्होंने बुलंद किया है। वो अब तक कई मुमालिक और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात और मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। बिल्कुल जी, थाईलैंड में जिजित्सु वर्ल्ड कप और फॉर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, 2018 में ओपन वर्ल्ड रैंकिंग में सिल्वर मेडल, दुबई में एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में टॉप 5 में शामिल की गई। अच्छा जी, पाकिस्तान नेशनल कराटे चैंपियन होने का एजाज़ भी हासिल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर स्टूडियो में गुफ्तगू करने जा रहे हैं फातिमा इरफान से। फातिमा, मतलब दैट इज़ अमेजिंग। मैं जो ये देख रहा हूँ थाईलैंड में आपने जिजित्सु, वहाँ पर थाईलैंड का जो जिजित्सु या वहाँ पर कंग फू या इस तरीके से जो मार्शल आर्ट्स हैं वो बड़े एडवांस लेवल के हैं, तो आपने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। जी जी, मुबारकबाद। मतलब ये मेरा ये सब बताना एक तरह से मुबारकबाद ही है इनके लिए। आई एम अमेज्ड। तो बताइएगा ज़रा इस बारे में कि हाउ वाज इट लाइक। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपने कंट्री को कहीं बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नो डाउट, यानी आप जब वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मैट्स पे जाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पूरी नेशन की। जी। तो वो उसको परफॉर्म करना, वैसे सब चीज़ें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना, और फिर वो एक बाकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मोटिवेशन कहाँ से आई जूडो में अपना नाम बनाने के लिए? और दूसरा ये कि ट्रेनिंग कहाँ से करती रही, और बाकी घर के मामलात को कैसे साथ चीज़ें मैनेज करती रही? सब एक साथ जाना बहुत ज़रूरी है। सब एक साथ बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सपोर्ट रही है, जिसमें मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे मामा पापा से बहुत रही है। और उनकी पीछे अगर सपोर्ट है तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जहाँ तक मैनेज करने की बात है, अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे मास्टर्स के लिए इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ। एडमिशन स्टार्ट होंगी। तो कब से इसकी ट्रेनिंग कर रही थी जूडो की? इट्स बिन 6 years माशाल्लाह। तो 6 years इस जिजित्सु में। इससे पहले मैं और गेम्स में भी करती रही थी, लेकिन फाइनली जिजित्सु में। अब जरा ये बताइएगा कि ये जो मुकाबले के लिए आप जाती हैं तो सबसे सख्त मुकाबला, अच्छा थाईलैंड में मुझे 3 साल रहने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ के कल्चर में शुरू से लेके आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और ये कराटे, जूडो, जिजित्सु, कंग फू, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वहाँ पर आपने जाके अपना लोहा मनवाया, तो ये क्या वजह थी? आपकी टेक्निक इतनी स्ट्रांग थी कि आप परफॉर्म अच्छा कर जाती थी, या जिस तरह से आप मुस्कुरा रही होती हैं तो अगला जो सामने वाला हरीफ है वो यही देख के बेचारे आधे हो जाते थे कि इसने क्या करना है, और नॉकआउट बेचारी होता क्या था? ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग करते हैं और उनके प्रॉपर कैंप्स लगते हैं, लेकिन हमें जब परफॉर्म करना होता है हम भी अपना फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहे होते हैं। हम लोग भी वैसी ट्रेनिंग करते हैं, अपने शेड्यूल करते हैं, सारी ट्रेनिंग टाइम और ज़्यादा लंबा कर देते हैं और ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, ऐसे ट्रेनिंग जब ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। तो पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं कि जूडो का जो ट्रेंड है वो अब आगे बढ़ रहा है, एक्सपोजर है इसका या नहीं? बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है। फीमेल एथलीट्स आप देखें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि आगे और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यानी इससे अगर आप 3 से 4 साल पहले तक देखें तब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब देखा जाए तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा
وہ اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے. یہ بتائیں فاطمہ، میں چاہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اب تک آپ نے جتنی بھی فائٹس لڑی، سب سے یادگار جو فائٹ تھی وہ کون سی تھی جس میں آپ کو اچیومنٹ بھی ملی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یہ بڑی مشکل سے مجھے اچیومنٹ ملی ہے، بڑا سخت قسم کا حریف کا سامنا رہا ہو آپ کو؟ وہ تھا، وہ قزاقستان میں ہی ہوئی تھی فائٹ، قزاقستان سے ہی ہوئی تھی. تو دیٹ واز ٹف. اور ابھی ریسنٹلی بھی ابھی ہم جب گئے تھے ایشین چیمپئن شپ کے لیے، وہ اس لیے تھوڑا زیادہ ٹف تھا کیونکہ لاک ڈاؤنز اتنے زیادہ تھے اور پھر ٹریننگ ہماری ویسے پراپر ہو نہیں رہی تھی، کیمپس لگتے نہیں تھے. تو ایک وہ بہت زیادہ ٹف تھا کہ آپ یعنی وداؤٹ یعنی اتنی زیادہ ٹریننگ کے جانا، اور لیکن پھر بھی اپنے وہاں اچیو کرنا. وہ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جو جٹسو میں اپنا وہ کرتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سب سے مشہور جو ٹرمنالوجی جو جہاں کی فارم ہے یہ ہے بیسکلی برازیلین جی جٹسو. تو آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس سائڈ پہ جا کے تھوڑا سا وہ بھی سیکھیں، یا کبھی آپ کو کسی ایسے حریف سے سامنا کرنا پڑا جو برازیلین جو جٹسو میں ماسٹر ہو؟ جتنے جوجتسو کے ایتھلیٹس ہیں نا اسپیشلی باہر، وہ سارے بی جے جے بھی ٹرین کرتے ہیں. اور جو ہم کرتے ہیں وہ جاپنیز ہے، وہ جاپنیز ٹرم میں آتا ہے، جس میں ہمارا ڈوو سسٹم بھی ہے، نیوازا جو گراؤنڈ فائٹ گریپلنگ اور فائٹنگ سسٹم بھی ہے. تو میں نیوازا اور فائٹنگ سسٹم یہ کرتی ہوں. چلیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور بھی فارم سیکھیں اور مزید ملک کا نام روشن کریں. وی آر پراؤڈ آف یو. بلکہ یہ بات آمنہ کھٹانہ بھی آپ کو کہیں گی. بالکل، بہت بیکاز شی از چارجڈ اپ ٹوڈے. فاطمہ عرفان ہمارے ساتھ موجود تھیں. بالکل یہ مثال سامنے آئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور جناب ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بے حد ٹیلنٹ ہے اور سامنے بھی آتی رہتی ہیں. مزید سامنے لانے کی ضرورت ہے ان کو. ابھی ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور وہ خواتین جو ہر شعبے میں اپنا نام منوا رہی ہیں ان کو تو سب سے پہلے سیلیوٹ میں پیش کروں گی. صبح سے ہم آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور جناب پشاور کی ایک ریسکیو خاتون جانباز مردوں کے ہیں شانہ بشانہ، ان سے آپ کو ملوا رہے ہیں. پشاور سے عدنان طارق. جی، پشاور ریسکیو کی باہمت خواتین جو ہے وہ پشاور کی شاہراہوں پر نہ صرف خواتین کو بلکہ مرد حضرات کو بھی جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز فراہم کرنے میں پیش ہے. پشاور ریسکیو کی ایک جانباز خاتون ہمارے ساتھ ہے، ان سے جانتے ہیں. پچھلے 2 سالوں سے میں ایز ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ریسکیو 1112 میں اپنی خدمات دیتی ہوں. اسی دوران ہم نے سینکڑوں ایمرجنسیز کی ہے، میڈیکل ایمرجنسی کی ہے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ایمرجنسیز کی ہے. اور ایمرجنسی مطلب یہ نہیں کہ ہم فیمیل کے لیے جاتے، ہم میل کے لیے بھی جاتے، اور اس طرح ہم ہر قسم کی ایمرجنسی کرتے. کیا مشکلات ہیں آپ کو، ایک خاتون کو معاشرے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ کہ فیمیل کو اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے. مطلب وہ لوگ اپنی آپ سے ڈیسائیڈ کرتے کہ فیمیل کو اس فیلڈ میں ہونا چاہیے، ریسکیو میں نہیں ہونا چاہیے، دوسری جتنی بھی مطلب فیلڈز ہیں جس میں فیمیل ہے، اور تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی خدا نخواستہ سے ڈیلیوری کیسز ہو گئی اس کو ریفر ہم کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایمرجنسی ڈیلیوری کی ایسی ہے کہ ہم نے ایمرجنسی میں ایمبولینس میں ڈیلیور کی ہے. تو اگر میں اس ٹائم ہم نہیں ہوتے، میل ہوتے، تو کیا آپ کی گھر کی مطلب عورتوں کو اس طرح سروس وہ دیتے؟ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں فیمیل بھی مطلب زخمی ہو جائے اور وہ ایسی سچویشن میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ اس کو میل ہاتھ نہیں لگا سکتا. مطلب وہ بہت اتنی سیویئر انجر ہو کہ اس کو پرائیویسی افیکٹ ہوئی ہو نا، تو اس کو تو میل ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اگر ہم فیمیل ہوتے ہیں تو ہماری فیلی وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو فرسٹ ایڈ بھی دیں، فرسٹ ایڈ کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیویسی، اس کا پردے کا بھی خیال رکھیں. تو ان مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں فیمیل کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہے پشاور ریسکیو کی باہمت وہ خاتون جو نہ صرف خواتین کو بلکہ مرد حضرات کو بھی جو ہے وہ سروس فراہم
کرنے میں پیش پیش ہے. یہی ان کا جذبہ جوش ہے جو ان کو ان جیسی کئی خواتین کو ریسکیو ادارے میں جو ہے وہ لے کر آئی ہیں اور وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہیں. جی اچھا اشفاق، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ اگر پڑھیں تو اس میں بھی جنگوں میں بھی خواتین کا کردار رہا تھا، مشکیزیں لے کے پانی پلاتی تھیں میڈیکل اور کور یہ میں. خاتون یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر ان پر تنقید کی جاتی ہے ان کو پیشے کو لے کر. اس سوچ کو بدلنے کی بے حد ضرورت ہے. کراچی شہر ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہر ہو، ایسی مزید خواتین کی ضرورت ہے، کیونکہ ریسکیو کے موقع پر یہ بڑا ایک کنسرن ہوتا ہے خواتین کے لیے. کسی خاتون اوکے جی، تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آپ لوگ منتظر تھے ہمارے، اور ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور میں سب کچھ اگنور کر کے ٹنل ویژن کے ساتھ صرف آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. مجھے کوئی نہیں پتا کہ میرے آس پاس اطراف میں کوئی شخصیت موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ مسکراہٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو السلام علیکم، فریم سولو بنا دیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو باخبر سویرا، گڈ مارننگ جو لوگ ابھی ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اینڈ ہیپی ویمنس ڈے ٹو آل دی ویمن جو مجھے دیکھ رہی ہیں اس وقت. اور اچھا ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہیپی ڈے ٹو آل دی ویمن. امی جی، باجی جی جو بھی دیکھ رہی ہیں مجھے، ان سب خواتین کو آج میں وش کرنا چاہوں گی اور اچھے سے سیلیبریٹ کریں. اور جو مرد حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، آج ان کو ناراض نہیں کرنا، آج ان کو نراش نہیں کرنا، آج ان کو پریشان نہیں کرنا. مردوں کو آج پریشان نہیں کرنا. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج جو مرد دیکھ رہے ہیں آج ان کو پریشان نہیں کرنا. نہیں، جو مرد دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، پریشان مت کریں آج ان کو. تو آپ بھی مجھے پریشان نہ کیجیے گا آج، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نے مردوں کو پیغام دیا ہے نا کہ مردوں کے لیے پیغام دیا خواتین کو کہ جو مرد آپ کے اطراف آج خیال رکھیں، آج سیلیبریٹ کریں. بلکہ آج جتنے بھرپور طریقے سے آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کی فیملی میں جو خواتین ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے مذہب میں تو ہر دن کو اسپیشل ڈے کہا گیا ہے کہ آپ اسپیشلی بیکاز جب بھی آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، ایک سمجھیں ایک نئی زندگی آپ کو ملتی ہے. تو آپ پھر نئے آغاز میں، نئے سٹارٹ میں اپنی پرانی غلطیاں جو ہیں اس سے سبق سیکھیں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. اپنے اطراف کے لوگوں کو بالخصوص خواتین کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. تو جناب اور بھی کئی ٹاپکس ہیں جس پہ آج کے ہم اس شو کے اس حصے میں یعنی کہ 10 سے 11 بجے میں بات کریں گے، انکلوڈنگ خواتین. تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا ہمارے لیے. جی بالکل. اور ابھی ہم شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز. بچوں کو کس عمر میں اسکول میں بھیجا جائے، یہ تو گھر گھر کا سوال ہے. بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی والدین ٹینشن کا شکار. ماہرین کے مطابق چھوٹی عمر کا اسکول بچوں کا بچپن ان سے چھین لیتا ہے. جدید سائنسی دور میں مختلف دھاتوں اور پلاسٹک سے تیار کیے جانے والے برتن انسانی زندگی کے لیے مضر ہیں. مٹی کے تیار کردہ برتن آج بھی صحت کے لیے محفوظ تصور کیے جاتے ہیں. اور کراچی میں نوجوان کا 8 برس سے درخت پر بسیرا موسم کی سختیوں کے ساتھ پرندوں کو اپنا ساتھی بنا لیا. گھر نہ ہونے کے باعث اہلیہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں. یہ بڑی مطلب خواتین کے عالمی دن پہ مطلب یہ بندہ میری تمام ہمدردی. آئی ایم سوری وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ویمنس ڈے، بٹ یہ کیا ہے؟ مطلب درخت پہ خاتون نے اس کا ساتھ نہیں دیا. 8 برس سے وہ بندہ درخت پہ رہ رہا ہے. وی شوڈنٹ لاف اوور اٹ. لیکن جنم سب سے پہلے آپ نے ہنسنا شروع کیا اس لیے ہمیں ہنسی آ رہی ہے. اچھا چلیں معذرت پاؤں چھوڑ دیں. یہ لاسٹ اچھا ہی از اے ٹری مین بیسیکلی. اوکے، خاتون کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا اسے، اور ہم سنجیدہ ہیں اس معاملے پہ. تو اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اور ہم ہنسیں گے نہیں. ویل بی سیریس. چلیں اچھا چلیں اب اس چیز کو چھوڑیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے، جیسے اشفاق کہہ رہے تھے، ہر دن خواتین کا ہوتا ہے، ہر دن مردوں کا ہوتا ہے. ہر دن میں ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، ان کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن سٹل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، ابھی بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، جو مظلوم بھی ہیں، جو بہت ساری مشکلات سے گزر رہی ہیں. ان پر بات کرنے کے لیے اس دن کو اسپیسیفائی کیا گیا، یعنی 8 مارچ کو، اور آگاہی دینے کے لیے. سو آج ہم سب خواتین کو خراج تحسین پیش کریں گے جو ہر کردار میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ چاہے ماں کا روپ ہو، بیٹی کا روپ ہو، بہن کا روپ ہو، یا کوئی بھی کردار ہو. بالکل اس میں خواتین اپنا جو کردار نبھا رہی ہیں مور دین 100% جو کام کر رہی ہیں، اس کو آج ہم خراج بالکل اسی طریقے سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی 8 ارب کی ایک محتاط اندازے کے مطابق آبادی ہے، اس میں سے 4 ارب خواتین ہیں. اور تمام معاشروں میں جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر خواتین کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دے آر
لو ان نمبرز مزید ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام بھی بہت سے حقوق دیتا ہے, لیکن وہ وراثت کا حق ہو یا کوئی بھی حق ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھیننے کی کوشش کریں اور اس کو نہ دیں. لیکن خواتین پھر بھی اپنے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور کئی خواتین ایسی پرومیننٹ بھی ہوتی ہیں جو کہ باقی خواتین کے سر فخر سے بلند کرتی ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP سہائی عزیز. اچھا, 23 نومبر کا دن تھا, سن تھا 2018 if I'm not mistaken. تو ہم نے دیکھا کہ چائنیز قونصلیٹ پہ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور ایسے میں ایک بہادر خاتون کو ہم نے دیکھا جو کہ ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے جائے وقوع پر موجود تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تصاویر بھی بڑی زبردست قسم کے سامنے آئی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک ہم ان سے بات کرتے آ رہے ہیں, اور مختلف ایشوز پہ ان کو ہم اپنے پروگرامز میں بلاتے بھی ہیں. تو آج بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سہائی عزیز. ویلکم ٹو باخبر سویرا, اور ویمنس ڈے آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بالکل, اسٹریم مین کو بھی بہت مبارک. بالکل, اسٹریم مین کو بھی بہت مبارک ہو. اس پہ بھی ہم اس سے اظہار یکجہتی کریں گے. تو بتائیں, یہ جو جرنی تھی بیسکلی وہ دن تھا جس دن ظاہر ہے کہ آپ کو جب آپ اس عہدے پہ آئی ہوں گی, اس سے پہلے ترقی کر رہی ہوں گی, تو آپ کو ہمیشہ تعریفی اسناد ملی ہوں گی, آپ کے والدین نے سراہا ہوگا, لیکن نیشنل مین اسٹریم میڈیا پہ اس دن آپ ہائی لائٹ ہوئی تھیں. ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی ٹل دیٹ ڈے. دیکھیں, ہماری سروس میں آہستہ آہستہ ہمیں امپورٹنٹ ذمہ داریاں ملتی ہیں. کچھ ایسا ٹائم آتا ہے ہماری سروس میں جہاں پہ جیسے یہ ایک دن تھا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے وہ شیپ آؤٹ ہوگا. تو اس دن کال ریسیو ہوئی تھی, آئی واز ایٹ ہوم, اور مجھے کال ریسیو ہوئی تھی کہ اٹیک ہوا ہے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر. میں وہاں پہنچی تھی, آئی واز جو سب سے پہلے پہنچنے والے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھی. فرسٹ رسپونڈرز. مطلب وہ دن مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ 8 بجے سے پھر 2 بجے تھے, اور پھر مجھے اچانک ایسا لائف میں کبھی نہیں ہوا کہ پھر میں نے گھڑی دیکھی اور اچھا 2 بج کے, پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیسا ٹائم. تو 4 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے اس واقعے کو, اور وہ آج بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور بہت کامیاب دن تھا وہ پاکستان کے لیے, سندھ پولیس کے لیے, کہ ہمارا پڑوسی ملک جن کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کی قونصلیٹ کو ہم نے بچایا, اور اندر چائنیز نیشنلز بھی موجود تھے. الحمدللہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن اس میں جو خراج تحسین میں دینا چاہوں گی وہ ہمارے وہ جو پولیس کے ASI اور PC عامر تھے جنہوں نے شہادت نوش فرمائی, اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم بچا سکیں. اور یہ ان کو ان کی جو ہے وہ جان کا نذرانہ تھا جس کی وجہ سے اس دن تک کی میں آپ سے بیسیکلی جرنی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ دن تو آپ ہائی لائٹ ہو گئیں, ایوری ون نیو اباؤٹ یو کہ ہو سہائی عزیز از. اس سے پہلے کی آپ کی جرنی کیسی رہی؟ اس سے پہلے کی میری جرنی 2012 سے شروع ہوئی تھی جب میں نے CSS کوالیفائی کیا تھا. 2012 میں میں نے ایگزام دیا تھا, 2013 میں رزلٹ آئی تھی, اور میں نے جوائن کیا تھا نومبر 2013 سول سروسز اکیڈمی لاہور میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے پھر نیشنل پولیس اکیڈمی جوائن کیا تھا. اور پولیس, ہاں میں بھی وہی پوچھنے والی تھی, 12 اس میں ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں, آپ کچھ بھی جوائن کر سکتے تھے, لیکن پولیس کا شعبہ خواتین کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ نہیں ہے. مطلب ہر بندہ جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ تھوڑا سا بولڈ ہے, تو آپ نے کیا سوچا, اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی؟ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کچھ بھی کرو, لیکن اس میں تم سب سے کامیاب رہو اس فیلڈ میں. ڈاکٹر بنو تو سب سے اچھی ڈاکٹر, نرس بنو تو سب سے اچھی نرس, وکیل بنو تو سب سے اچھی وکیل. تو یہ بات میرے ذہن میں تھی, کچھ بھی بنے لیکن اس میں ہم ایکسل کرنے کی کوشش کریں. ہاں, میڈیوکر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں, میڈیوکر کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہاں پہ میرے جو کورس کمانڈر تھے نیشنل پولیس اکیڈمی میں, وہ ایک بات کہتے تھے کہ واٹ ایور یو ڈو اٹ وتھ یور فل ہارٹ. جب آپ ہاف ہارٹ کچھ کرو گے تو خراب ہو جائے گا. کیا زبردست بات. تو بالکل وہ فل ہارٹ سے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. تو میری جو جرنی تھی اکیڈمی سے باہر آنے کے بعد, اٹ اسٹارٹیڈ فرام گارڈن کراچی ایز UT, دین حیدرآباد, پشاور, اگین حیدرآباد فرنٹیئر کانسٹیبلری, دین جامشورو, کلفٹن جہاں پہ یہ ہوا. اچھا, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ بیج دیٹ یو آر ویئرنگ, ایلیٹ پنجاب پولیس. یہ اکیڈمی سے ہمیں ملا تھا, کیونکہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں بیدیاں میں پولیس ٹریننگ سینٹر جس پہ حملہ بھی ہوا تھا. بالکل وہاں پہ پھر ہمارا ایک 6 ویک کا کمانڈو ایلیٹ پولیس کا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے, جس میں ہم ریپیلنگ بھی کرتے ہیں اور اسالٹ کورسز بہت سارے کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہم بیچ وہ لگاتے ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوتا ہے. تو از اٹ ڈیفیکلٹ
to be in such course, because हम वैसे ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी. एलीट खास तौर पर कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप घर से उठ के करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम मुसलसल ग्रेजुअली करते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं आपको जो सिखाते हैं, कराते हैं. और हमें एक चीज़ सिखाई गई थी, अगेन मैं कोट करूँगी अपने कोर्स कमांडर को, उन्होंने कहा था कि जितने भी डर होते हैं ना, या वो असल में वो फिजिकली नहीं होते, वो इधर होते हैं. ये बात बिल्कुल सही है. मतलब अब हमारे पास वहाँ पे ऑफिसर्स KPK से थे, सिंध से, पंजाब से, GB से. तो जो मैं थी, मुझे शुरू में थोड़ा मुझे लगा कि जब वो पहाड़ से कूदना है ना, क्योंकि हम मैदानी इलाके के लोग हैं, तो जब एक दफ़ा जंप किया तो ख़त्म हो गया डर के आगे जीत है, वो सही है वैसे बात. और मुझे ये भी लगता है कि आपने जिस तरह से ये बात की, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसमें मुझे पता चला कि आपने CSS की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही माशाल्लाह से आपने क्लियर कर लिया और आप पास आउट करके आगे पहुंच गई. मुझे ये बताएं कि बड़ा जीनियस और बड़े कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जो CSS को पहली अटेम्प्ट में ही पास कर लेते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस जैसा बहादुरी वाला शोबा चुनना. मैं फिर वही जानना चाहूँगी कि इसके लिए क्या आपने शुरू से सोचा हुआ था, ये प्लान था कि मैंने यही बनना है और मुझे पुलिस ज्वाइन करनी है? फैमिली में कोई था, बैकग्राउंड था, क्या था इस? नहीं, फैमिली में तो बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं है पुलिस में. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही थी. अच्छा, और बचपन में मुझे न्यूरो सर्जन बनने का शौक था, तो मैंने बड़े ख्वाब जो थे ना मेरे इधर से उधर होते थे, डायरेक्शन चेंज होती रहती थी. हैदराबाद में हम लोग रहते थे. एक दफ़ा ऐड आया था एकेडमी CSS की, तो आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड. मैंने कहा मैं 24 साल की हो गई और मैंने आज तक ज़िंदगी में ना नौकरी की है ना कुछ किया. देख देते हैं. और मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो नौकरी है ना वो नहीं मिलती सरकारी, ऐसे कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में होता है सरकारी नहीं मिलती. बिल्कुल ऐसे ही है. तो मैंने वो तैयारी की और मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हो गई. अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि हमसे बहुत सारे काबिल लोग हैं जो उन्होंने पेपर्स दिए, जो वो बोरियों के हिसाब से पढ़ते थे. हम किताबों के हिसाब से पढ़ते हैं, बोरियों के हिसाब से. मैंने सुना है बहुत ये बोरी हमने पढ़ ली, ये बोरी इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ ली, ये पॉलिटिकल साइंस की पढ़ ली. तो ये सारा किस्मत में लिखा होता है. नीयत अच्छी हो, आप मेहनत करें तो फिर आप हर मंजिल जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. ये जैसे आपने अभी हवाला दिया ना, आप इसी से मुताबिक यही बात हो रही थी कि बोरियों के हिसाब से कुछ लोग पढ़ते लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते. कई लोग, जैसे आपने किताबों के जरिए पढ़ा, लेकिन ये when there is a will there is a way. I remember कि मेरे भी ऐसे हैं कुछ कोलीग्स वगैरह जो CSS अटेम्प्ट दे रहे थे, वो बिल्कुल आइसोलेट होकर बैठ जाते थे. दरवाज़ा बंद है और उसके अंदर बैठ के आप 18 20 घंटे कॉन्टीन्यूसली फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, और फिर भी कुछ लोग जिस तरह से आपने कहा कि वो नहीं पास कर पाते. तो ऐसी क्या ट्रिक बताएंगी आप, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए एग्ज़ाम देते हुए? देखिए, मेरा और जो एग्जामिनर है उसका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो मेरी एग्जाम शीट है जो मैंने अपना पेपर किया है, वो 3 घंटे मैटर करते हैं. मैं पहले कितना भी पढ़ूँ डजंट मैटर, डजंट रिफ्लेक्ट एज वेल. दूसरा, ये पढ़ने का एग्जाम नहीं है कि आप पढ़ते रहें पास हो जाएंगे. ये लिखने का एग्जाम है. ये आपने वो लिख के जो 3 घंटे में देना है, वही एग्जामिनर देखेगा कि आपने क्या किया है. तो उसमें कॉमन सेंस बड़ा मैटर करता है. कॉमन सेंस कि आपने सवाल समझो तो सही पूछ क्या रहा है. और दूसरा उसमें मैटर करता है कि आपकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली, कि आप जो जवाब दे रहे हो वो पढ़ने से ही पता लग जाता है कि आप कितने क्लियर हो माइंड में, आपने सवाल कॉन्सेप्ट समझना और उसको थॉट प्रोसेस को अल्फाज की शक्ल देना. दूसरा मसला होता है जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब बेसिकली हमें समझा रहा होता है. हम क्या करते हैं, एग्जामिनर को उसी टोन में समझाना शुरू करते हैं. एग्जामिनर को समझाना नहीं है, उसको पता है जवाब, हमें सिर्फ उसे जवाब देना है. जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो किताब आपको समझा रही होती है क्योंकि आपको नहीं पता. लेकिन जब आप एग्जामिनर को लिख के दे रहे हो तो उसे ऑलरेडी पता है, आपने सिर्फ जवाब लिख के देना है. हम समझाना जब शुरू करते हैं ना तो फिर वो लेंदी भी हो जाता है और रिपीटेशन भी हो जाती है और अननेसेसरी चीज़ें. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है ना कि आप देखें कि आप जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या समझना चाह रहा है. तो वो ये है कि आप अगर वो हिट कर देते हैं तो बड़ा. वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years? देखें, पुलिस में रहते हुए मैं समझती हूँ कि मैं तो अगले घंटे का भी नहीं सोच रही कि मैं कहाँ पे होंगी, और सोचना चाहिए भी नहीं. और यही कामयाबी का राज होता है कि ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डे टू डे बेसिस पे चलें. बट स्टिल वी कैन ड्रीम. हाँ, वी कैन ड्रीम. आई सी माई सेल्फ एज जो वर्किंग मदर्स होती है ना, वो बेसिकली वो जब घर पे होती हैं तो वो गिल्ट फील कर रही होती हैं कि मुझे इलाके में होना चाहिए.
اور جب وہ علاقے میں ہوتی ہیں وہ فیل کرتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے گھر پہ, مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں کہ میں بڑا ایک اچھا بیلنس رکھ سکوں ایز بینگ مدر اینڈ پولیس آفیسر. ایک بیٹا ہے میرا, ماشاءاللہ, از 5 years old, ماشاءاللہ. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی سہیب کہ خواتین, اب ہم نے دیکھا کہ ہر شعبے میں نمائندگی ان کی ہے, وہ چاہے آپ آرمی لے لیں, ہماری تینوں مسلح افواج میں, پولیس میں, اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں, آپ کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی میڈیا میں, بہت ساری ہر شعبے میں خاتون ہیں. ایک تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دوسرا یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دیں گی خواتین کو تاکہ وہ آگے آئیں ہر معاشرے میں, ہر شعبے میں اپنا نام. دیکھیں, اسٹارٹ میں نا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے آپ کو سرپرائز کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے کام سے. تو جب آپ کو کوئی امپورٹنٹ ٹاسک نہیں دیا جاتا یا پھر آپ کو کبھی کسی مرد کو آپ کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے, تو ان سارے کیسز میں جو بہت ضروری بات ہے وہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو رہیں. جب مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ یہ میں ڈیزرو کرتی تھی مجھے نہیں ملا, تو میں کیا کرتی ہوں, میں اور زیادہ محنت کرتی ہوں. اور جب آپ محنت کرتے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. تو ورک ہارڈ. جیسے مجھے ایک ٹاسک تھا, وہ مجھے نہیں دیا گیا تھا, مجھے ملنا چاہیے تھا, کسی اور کو دیا گیا تھا. تو میں گئی, میں نے کہا یہ مجھے دیا جائے, یہ میرا علاقہ ہے, میں خود اس کو کروں گی. ایک ڈرگ پیڈلرز کے اوپر ریڈ تھا, میں نے محنت کی, میں نے پروو کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں کتنا بھی ہو, اور اس کے بعد ٹاسک پھر مجھے ہی ملا. اچھا دیکھیے, تو میرا خیال ہے محنت ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے اب کئی کامیاب خواتین, خاص طور پر عائشہ گل صاحبہ کی مثال, ایڈیشنل آئی جی جو جینڈر ایکویلٹی پہ, بالکل اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل, اسی طریقے سے جو کامیاب خواتین خاص طور پر پولیس کے محکمے میں, آر یو کنیکٹڈ ٹو دیم, رابطے ہوتے ہیں؟ بالکل رابطے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1973 آنورڈس جو ہے وہ سی ٹی پیز اسٹارٹ ہوئی ہیں, کامن ٹریننگ پروگرام. جیسے میرا جو تعلق ہے وہ 41 سی ٹی پی سے ہے. سی ٹی پی کہتے ہیں سی ایس ایس کا جو بیچ نکلتا ہے اس کا نام, ابھی کوئی 49th کامن چل رہا ہے. تو پولیس میں آنے کے لیے خواتین جو ہیں وہ 35th کامن آنورڈس ان کے لیے دروازے کھولے گئے تھے. اس سے پہلے وہ لکھتی تھی پولیس, لیکن ان کو دیا نہیں جاتا تھا. تو 35th کامن آنورڈس ابھی ہم کوئی 50 لیڈی آفیسرس ہیں, اور ہم سب کا بہت اچھا تعلق ہے اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ. ڈی پی او چترال, عائشہ گل, بہت ساری آفیسرس کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ سہیب عزیز, آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی نصیب کرے مزید بھی, اور مزید بھی کارنامے آپ کے سامنے. اور جو بیلنس کی آپ بات کر رہی تھی نا, وہ بیلنس رکھنا ہر کسی کو نصیب کرے, بیکاز یہ ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی لائف اور پروفیشنل لائف میں آپ بیلنس رکھیں. اور مردوں کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے بیلنس رکھنے کی. بالکل جی, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سبھی, مطلب بحیثیت انسان سب بیلنس رکھ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جی, سہیب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انسپریشن ہے ہمارے لیے. ہمارے ملک کا نام انہوں نے روشن کیا, جس طرح سے آپ نے وہ مینشن بھی کیا کہ چینی قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں یہ ڈٹ کر انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. اور آپ کو پتا ہے اس وقت فیصل واڈا صاحب بھی پہنچے تھے گن لے کے. جی مجھے پتا ہے, ان کا کوئی حوالہ نہیں دیتا. نہیں, ان کو میڈیا کوریج بہت ملی تھی, بہت ملی تھی واقعی, گن لے کے کھڑے تھے. اچھا ویسے دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر آر مینی ٹاسک جو کہ مرد حضرات بھی پرفارم کرتے ہیں اور خواتین بھی کرتی ہیں. اس کے اندر بعض اوقات ایک بائی چوائس بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز کس نے پرفارم کرنی ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پر تشریف فرمائیں تو یہ اس بات کی غماز ہے کہ there is a system that works, اور اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو دبایا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. میڈیا انڈسٹری میں کئی خواتین ہیں جو کہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں. مرد بھی اپنا کام کر رہے ہیں, خواتین بھی اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ڈسکریج اتنا نہیں کیا جاتا. چلیں جی, ابھی what do you think, what's your comment on that? اگنور نہ کریں, میرے بات پہ کامنٹ کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے, ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں جب کوئی بات کروں گا نا مردوں کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وقت کم ہو جاتا ہے. مردوں کے حقوق, مردوں کو تو حقوق حاصل ہیں اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کی بھی ایڈوکیسی کریں, بیلنس آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ارے بھائی ایک اور چیز بتاتا چلوں بیفور موونگ فارورڈ, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, کہ بھائی آج خواتین کا ایک میچ جو ہے وہ چل رہا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی میچ چل رہا ہے, اور آج ابھی ہمارا کس کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے. ہم جو ہے وہ کافی پیچھے ہیں ابھی خواتین کرکٹ ٹیم. بالکل ٹھیک ہے جی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ویمنس ڈے کی, ہم خواتین کے رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو حقوق تو دور کی بات, لیکن جو زندگی کی مشقتیں ہیں ان کو بڑی بہادری سے نبھا رہی ہیں. ایک ایسی خاتون سے ہماری نمائندہ عشرت خان ہمیں ملوا رہی ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, روبینہ الوی سے متعلق ہم بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ رپورٹس بنا کے دیتی ہیں.
تو وہ رخسانہ کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا رہی ہے. رخسانہ ایک ایسی خاتون ہے جو بحیثیت جو ٹیکسی ڈرائیور 4 سال سے یہ کام کر رہی ہیں اور باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما رہی ہیں اور گھر والوں کی کفیل بھی ہیں. تو چلیں اس حوالے سے آپ کو یہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. روبینہ الوی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جنہوں نے اپنی ہمت کے بلبوتے پر خواتین کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے. یہ ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی خاتون رخسانہ جو اپنے گھر کی واحد کفیل ہیں. رخسانہ ایک بچے کی والدہ ہیں اور اس کی پرورش کے لیے آن لائن ٹیکسی چلا کر روزگار کما رہی ہیں. سنگل پیرنٹ مجھے جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جاب کے سلسلے سے جو ہے کیا کہتے ہیں منسلک کرنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی اچھے سے پرورش کر سکوں. رخسانہ گزشتہ 4 سالوں سے آن لائن ٹیکسی پر بطور کیپٹن اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں. اکثر سفر کرنے والوں میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے عجیب و غریب لہجے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. عورت ہے گاڑی چلا رہی ہے اور میں مرد ہو کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں تو اس قسم کے جو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو ہم نے بالکل سہا ہوا ہے اور لیکن ٹیکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہماری جاب کا حصہ ہے. رخسانہ جیسی کئی خواتین بھی اس وقت اپنا گھر بار چلانے کے لیے آن لائن ٹیکسی چلا رہی ہیں اور باعزت روزگار کما رہی ہیں. خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ جو سوچتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اپنی ہمت خود بننی پڑے گی اور آپ کو باہر نکل کے اپنے لیے خود باہمت روزگار اور عزت والا روزگار خود تلاش کرنا پڑے گا. رنگ لائے گی میری ہمت, چمکے گی میری قسمت, میرے رب کرنا میری حفاظت, بچا کے اپنی عزت کرتی رہوں گی محنت کیونکہ میں ہوں ایک باہمت عورت. زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے, جیت جائیں گے ہم ہر جنگ, خود میں اگر دم ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز کراچی. چلیں جناب, ابھی سیاسی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور 3 سینئر وزراء کی قاف لیگ کے رہنما معین اصطلاحی اور طارق بشیر چیمہ سے ملاقات ہوئی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزراء کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے علیم خان کا نام تجویز کیا گیا. مسلم لیگ کاف کے دونوں سینئر رہنماؤں نے علیم خان کا نام بطور وزیر اعلیٰ مسترد کر دیا ہے. دونوں رہنماؤں نے یہ جواب دیا کہ علیم خان سے بہتر ہے کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں. بالکل جی, اور موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر چودھری برادران بھی آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم نوعیت کی ملاقات تھی اور 3 سینئر وزراء کی قاف لیگ کے رہنما معین اصطلاحی اور طارق بشیر چیمہ سے ملاقات ہوئی ہے. اظہر فاروق ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. جی اظہر بتائیے گا. جی رات کا اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے اور پنجاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے, سیاسی صورتحال جو تبدیل ہو رہی ہے, اس کے تناظر میں یہ ملاقات ہوئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے جو 2 وزراء ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کی اگر وزارت اعلیٰ تبدیل کی جاتی ہے تو علیم خان کے نام پر اتفاق ہونا چاہیے اور اس پر اتحادی بھی ساتھ دیں. تاہم ذرائع نے یہ بتایا کہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے پارٹی اس نام کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے مسلم لیگ کاف کا یہ موقف ہے کہ ان کو برقرار رہنا چاہیے پنجاب کے اندر. آج چودھری شجاعت حسین اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور چودھری پرویز الہی بھی اس بات کا امکان ہے کہ آج اسلام آباد پہنچیں گے. تو اب تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اور حکمت عملی جو بھی وضع کرتی ہے اسی تناظر میں پنجاب میں کوئی سیاسی تبدیلی جو ہے وہ مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے ہو سکتی ہے. تاہم کاف لیگ نے اپنا موقف واضح لے لیا ہے کہ وہ فی الحال عثمان بزدار کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی, اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کل بھی علیم خان کی ملاقات ہوئی اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وہ انہوں نے جس طرح سے ان کا ملاپ ہوا ہے اور وہی کہا جا رہا تھا کہ اب نئے وزیر اعلیٰ کا نام سامنے رکھا جائے گا. اسی سلسلے میں معین اصطلاحی اور طارق بشیر چیمہ جو کہ اتحادی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں PTI کی, ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے سامنے جب علیم خان کا نام رکھا گیا بطور وزیر اعلیٰ تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں. تو یہ نہیں کہ اب ایک طرح سے پھر سے ڈیڈ لاک ہی آ گیا. تو اب یہ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر اب چودھری برادران جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر مزید وہاں پر کیا تبادلہ خیال ہوگا, ممکنہ طور پر کوئی اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہوگی. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन। और आज ख़वातीन का आलमी दिन हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ख़वातीन की तादाद जितनी दुनिया में ज़्यादा होती चली जा रही है, उस तरह से अभी भी ख़वातीन की वैसे तो हर शोबे में नुमाइंदगी है, लेकिन स्टिल अभी भी उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। ख़वातीन को बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि वो मर्दों के साथ उनका हाथ बटा सकें, बल्कि शाना बशाना साथ चलें, क्योंकि सबको काम करना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए और इस मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो जनाब, इसी हवाले से आगाही के तौर पे ये दिन मनाया जाता है और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, और आज मरकज़ी ख्याल भी है इस दिन का, वो ये है कि तासुब का खात्मा। सिनफी तासुब की वजह से एट टाइम्स हम देखते हैं कि उस तरीके से ख़वातीन एक्सेल नहीं कर पाती, और ज़ाहिर है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती हैं। बहुत सारी मुश्किलात भी हैं उसमें, बहुत सारी रुकावटें भी हैं, बैरियर्स भी हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो डिस्करेज होकर घर तक महदूद हो जाती हैं। बहरहाल इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तूबा ज़फ़र सियाल साहिबा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि हमारी ख़वातीन हर शोबे में हमें दिखती तो हैं, हमें दिखाई देती हैं, अपना किरदार निभा रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। क्या वजह? स्टार्टिंग विद द बेसिक आइडिया कि किस तरह इनइक्वालिटी जो है हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में इंड्यूस की गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न्स है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो जेंडर के साथ हम अटैच कर देते हैं कि मर्द जो है वो कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, या कुछ ऐसे काम है जो औरतें ही कर सकती हैं, या हम छोटी एज से देख रहे होते हैं जब ये स्टीरियोटाइप सेट हो जाते हैं बच्चों में भी, तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों में जब हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी तो जब आगे जाके करियर वाइज या हम आगे एजुकेशन वाइज भी देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की सूरत में हमें दिख रही होती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं मैं कहूँगी कि यंग एज से ही जो है स्टार्ट हो जाते हैं, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये होती है कि हमारी सोसाइटी में कल्चर में रिप्रेजेंट होने वाली मूवीज़, बायोग्राफीज़, ड्रामाज, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स बेसिक आइडिया, उसमें हमेशा जो है वो मर्द की जो है वो चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है या एक इन्हांसमेंट दिखाई जाती है, और औरत की या बच्चियों की लेवल पे इन्हांसमेंट नहीं दिखाई जाती इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, कि वो उन ड्रामों से, उन मूवीज़ से, उन बायोग्राफीज से कुछ इंस्पिरेशन ले सकें या एक आइडिया बिल्ड हो सके कि औरत भी कुछ सक्सेसफुल कर सकती है। आप ये समझते हैं कि मेल डोमिनेंस को शो किया जाता है, ख़वातीन की जो अचीवमेंट्स हैं उनको, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब दीज थिंग्स आर चेंजिंग इन अ वे कि हम जैसे हम अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पर भी ख़वातीन की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं, जो स्टैंड आउट्स होते हैं उनको बुलाते भी हैं, उन पे बात भी करते हैं। हाँ। तो आपने कहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एग्जैक्टली, थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स शायद बहुत सालों से, बहुत सदियों से डेवलप हुए हैं, तो उनको ब्रेक करने में भी उतना टाइम लगेगा। बट यू आर वेरी राइट, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत से ज़राए हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा इसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो सेलिब्रेट की जाती है चीज़। और नाउ इन टर्म्स ऑफ वुमेन डे अगर हम देखते हैं तो इट्स अगेन अ प्लेटफॉर्म जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन ये प्रोसेस आप नहीं समझती अभी भी बहुत ग्रेजुअली हम ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ में? एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत वेस्टर्न में देखें वहाँ पर वो अपनी राइट्स एंजॉय करती हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। यहाँ पर अभी भी अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी है, लेकिन रूरल एरियाज़ वाली साइड पर जाएँ, वहाँ पर ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है रोज़ाना हम वाक़यात रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो वो अगेन वहाँ पे बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है औरतों की या बच्चियों की, और इसी हवाले से जब ऐसे केसेस भी हमें सामने देखने को मिल रहे होते हैं तो या तो वो स्टीरियोटाइप्स और वो बाइसनेस इतनी ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में कि उनको काफ़ी लोग एड्रेस भी करना चाहते हैं, उन पर काम भी करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कल्चर और सोसाइटी में कि हम उनको रीबिल्ड कर सकें या हम उन पर बात कर सकें। अच्छा, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इसकी रूट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं। क्या घर से ही तासुब शुरू हो जाता है और तालीम को लेकर भी कि बच्चे, लड़के पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कंपैरेटिवली वुमेन, हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इसने हमारा आगे जाके सहारा बनना है, सपोर्ट करेगा, राइट? एग्जैक्टली। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, नेशनल रिपोर्ट्स भी इस चीज़ पे मौजूद है कि जब कोविड की मतलब एक वेव थी, जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि
घरों में जो फाइनेंशियल इश्यूज देखे जा रहे थे तो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया गया कि वो अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू रखें, जबकि लड़कियां जो हैं दे थॉट कि उनकी जो एजुकेशन है इट्स नॉट ऑफ दैट इम्पोर्टेंस और वो जो है कट डाउन की जा सकती है। इवन इफ दे डू दैट, आप ये देख लेना कि मेडिकल के शोबे में देख लें, जो गायनेकोलॉजिस्ट जो खवातीन बनती हैं, व्हेन दे अपीयर, जब उनको सीट्स मिलती हैं उस वक्त कितना नंबर होता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके वो छोड़ के चली जाती हैं और दैट इज़ अ लॉस, कौमी ख़जाने को भी नुकसान होता है। खवातीन को आगे बढ़ने के लिए आप क्या समझती हैं कि किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनको बराबर की नुमाइंदगी मिल सके? बिल्कुल, इसकी सबसे मेन जो वाइटल रोल प्ले करती है दैट्स द एजुकेशन, ठीक है, कि किस तरह तालीम जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि देखिए सोसाइटी है, कल्चर है, हर किस्म के कल्चर में हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न में हमें जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज नहीं मिल रहे होते, वहाँ भी मिलते हैं हमें। The way police treat women over there, नाकों पे, यहाँ पर तो एहतराम की वजह से गाड़ी नहीं चेक की जाती, वहाँ पर जिस तरह से मर्दों की तलाशी होती है वैसे ही खवातीन की मेल पुलिस बिल्कुल बस सर्कमस्टांसेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। बट हम जब बात कर रहे होते हैं हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में, तो यहाँ जो इश्यूज मौजूद होते हैं वो डेफिनेटली मैं कहूँगी वो घर से ही काफ़ी दफ़ा डेवलप हो रहे होते हैं। हमारे पास कमी है इंस्पिरेशन की, ठीक है, जैसे मैंने बात करी स्टीरियोटाइप्स बहुत ही पहले से सेट हुए हैं। तो जब एक बच्चा एक फैमिली में गर्ल और बॉय जब डेवलप हो रहा होता है, जब वो उसकी नशोनुमा हो रही होती है, तो वो सारे वो सारे मैसेजेस जो हैं वो इंड्यूस किए जा रहे होते हैं। और वही जब बड़े होकर डिफरेंट रोल्स में जाते हैं, चाहे वो एक मैरिटल रोल हो, चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड हो, तो वहाँ जाके वो फिर रिसोर्सेज के फॉर्म में डोमिनेंट हो रही होती चीज़ भी है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों में हम सहारा लेते हैं मज़हब का, लेकिन मज़हब ने ख़वातीन को बहुत से हुकूक दिए हैं, विरासत के हिस्से से लेकर निकाह में जो उनका तहरीरी रजामंदी तक, उसके अलावा फिर किस तरीके से अलग होना चाहिए उसका भी तरीक़ेकार। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में वो हुकूक उस तरीके से नहीं दिए जाते, विरासत में हक छीन लिया जाता है, सब आसान। तो ये वजह क्या दिखाई देती है आपको कि इस्लाम ने हक दिए हैं लेकिन मुआशरा उनको हक नहीं दे रहा, तो ये कहाँ से हमने इसके लिए इंस्पिरेशन लिया कि भाई हक नहीं देना? तो ये इंस्पिरेशन जो है ये इनबिल्ट है बेसिकली, ठीक है। आई वुड से दिस इनबिल्ट इंस्पिरेशन जो है कि ये मैंने जैसे कहा बहुत से हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे नॉर्मली हमारा मीडिया का इसमें रोल आता है, हमारी कल्चर वैल्यूज़ इसमें आती हैं, जिसमें हमें प्रॉपर हुकूक पता है, हमें पता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसेस करना है इस चीज़ को। बट ड्यू टू दैट प्रेशर, हम छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अगर एक मर्द एक औरत के लिए कुछ करना भी चाहता है हट कर, सोसाइटी से, कल्चर से हट कर, बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज ही एक्सपीरियंसेस दैट प्रेशर आउट ऑफ इट। वो एक प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे, वो एक टैबू अटैच है कि एक मर्द जो है वो ये काम नहीं कर सकता, या वो किसी की हेल्प आउट भी करना चाहता है ऐसे केसेस में, या किसी औरत को भी सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मियाँ बीवी अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी हम उन्हें इस निगाह से देख रहे होते हैं कि हस्बैंड जो है आउट ऑफ वे जाके जो है वाइफ्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या अपनी माओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं सर्टेन बिजनेस में। तो लोग बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं और फिर बातें होती है, प्रेशर है। तो बहुत से लोग हैं जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं विद द मोमेंटम, बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को स्ट्रेंथन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए तालीम के थ्रू आप क्या समझती हैं कि किसका किरदार है जो ये एक उसके लिए इंस्पिरेशन भी बनकर आए और उसकी तालीम पर तवज्जो दी जाए? किस किस का किरदार है सोसाइटी में? इनिशियली हम बात करते हैं, बहुत से रोल्स हैं इसमें जो अपना किरदार प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इम्पोर्टेंस बताऊंगी मदर्स की, बेसिकली कि माएँ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि वो घरों से बेटियों को, डॉटर्स को जो है वो मोटिवेट करें और ऐसे रिसोर्सेज घर में मौजूद करवाएं या ऐसे एनवायरनमेंट को नशोनुमा दें जिसके अंदर लड़कियों की तालीम जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। अदर देन दैट हम थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं इस लेवल को, तो वी टॉक अबाउट द मीडिया स्टफ कि मीडिया जो है, ब्रांड्स जो हैं या गवर्नमेंट NGOs जो हैं, किस तरीके से इस मैसेज को लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देयर इज दिस ब्रांड लाइफ बॉय शैम्पू जो एक TVC उन्होंने रिलीज़ किया, दैट इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन
اور کس طریقے سے انہوں نے اپرچونٹی تھرو برانڈنگ جو ہے وہ دکھائی ہے کہ کس طریقے سے ہے لڑکیوں کو جو ہے وہ امپاور کیا جا سکتا ہے, انہیں اپرچونٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. سو یا چلیں, دس از گریٹ, اور بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ جب بنیاد پڑتی ہے نا تب سے اس چیز پہ فوکس کیا جائے گا, اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے, اور بلکہ جس طریقے سے بچوں کی پیدائش کو, بیٹوں کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو اب ٹائم چینج ہو رہا ہے, بیٹیوں کی پیدائش کو بھی اسی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا مزید ہونا چاہیے. بالکل ایسے کلینکل سائیکالوجسٹ طوبہ ظفر سیال صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بڑی پروڈکٹیو انہوں نے گفتگو کی ہے. سب نے اس کا خلاصہ بھی ہمیں بتا دیا جناب, اور ابھی ہم وقفہ بریک لے رہے ہیں. شادی, خانہ آبادی, اس کے بعد بچے کی پیدائش, اور بچے کی پیدائش کے بعد ایک سرٹن ایج تک پہنچنے سے پہلے $1 ملین کویسچن ہوتا ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے, جو ہر کسی کو پریشان کرتا ہے, ستاتا ہے, تڑپاتا ہے کہ بچے کو اسکول کب بھیجنا ہے, کس عمر میں بھیجنا چاہیے. آج کل تو ماؤں کا بس چلے اور والدین کا بس چلے, بیکاز آف دا سوسائٹل پریشر ان کا بس چلے کہ 2 سال میں ہی بھیج دیں. تو بھائی ماں کا بس ہی نہیں چلتا نا, وہ تو جب ابھی ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہیں تو تبھی سے سوچنا شروع کرتی ہے کس اسکول میں بچہ بھیجنا ہے, نام رجسٹر کروا دو. ہاں اچھا, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہ آپ کا گھر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے کہ بچہ 4-4.5 سال کا ہوتا تھا, پھر اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا تھا, کیونکہ تب تک وہ گھر میں سیکھ رہا ہوتا تھا. پہلی درس گاہ گھر تھی نا, وہاں سے سیکھ رہا ہوتا تھا, وہاں پہ اس کے طور طریقے, اس کو مینرز, اس کے ساتھ ساتھ تعلیم, اسلامی تعلیم, بلکہ ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں 6ٹھی 7ویں کے بعد تیاریاں ہوتی تھیں, اب یہ ہے لیکن اب یہ ہے کہ جی زمانے بدل گئے, انداز بدل گئے, اور پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی بڑی ٹینشن آتی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ماہر تعلیم میاں رضا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہیں گے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ٹینشن شروع ہو چکی ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچ لیا جاتا ہے کہ جی رجسٹریشن کرا دی جائے اسکول میں. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے, اتنی ایک دم سے یہ ٹینشن اپنے اوپر طاری کر دینا؟ اجرت کس چیز کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنہ کھٹانہ صاحبہ آپ کا اور اشفاق ستی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے, بالکل یہ آج کل سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور آج کل والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو ایز سون ایز پاسبل اسکول میں داخل کرا دیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے. اور یہ آج کل دیکھنے میں تو یہ بھی آیا کہ 3 سال کی ایج میں بچوں کو اسکول میں ویلکم کر لیا جاتا ہے, 3.5 سال میں ویلکم کر لیا جاتا ہے. اس میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ, جس میں فن لینڈ بھی شامل ہے, کیونکہ جو ہم فن لینڈ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کے ایجوکیشن کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں, اس طرح ان کی طرح کے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں 7 سال کی عمر کے بچے کو اسکول جانا الاؤ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے ہوم اسکولنگ ایکسپرٹ ہیں جنہیں گرینڈ فادر آف ہوم اسکولنگ کہا جاتا ہے, ریمنڈ مور, انہوں نے اپنی ایک بک بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, اور اس کی ریزنز بھی انہوں نے ساتھ بالکل دی ہے. اسی طرح اگر اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو 3 سٹیجز اس کی ڈیفائن کی ہیں. پہلی سٹیج 1 سال سے 7 سال کی عمر کی ہے, جس میں اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو ماسٹر کی طرح رکھیں, اس کو ایک بادشاہ کی طرح رکھیں. اور جو دوسری سٹیج ہے وہ 7 سال سے 14 سال کے لیے ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا ہے, ایک سلیو کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, ایک فالوور بنانا ہے, ایک اوبیڈینسی قائم کرنی ہے. اور جو تیسری سٹیج ہے وہ 14 سے 21 کی ہے, جس میں اس کو ایک ایز ایڈوائزر کے طور پہ پیش کیا جائے گا. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے کہ اب تو یہ ہے کہ 3 سال سے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا تو اس کو عمر رسیدہ تصور کیا جاتا ہے. یہ کہ ہمارے جو اسکول کے سسٹم ہے اس کے حساب سے, یعنی کہ وہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ 70-80 سال کا ہو گیا, کہ اٹ از ٹو لیٹ, آپ کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. ہم بچے کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے. پرسنل ایکسپیرینس ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ جسٹ امیجن کہ ایک بچہ جن کے ہاتھ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ پینسل تھامنے سے نشان پڑ جاتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل, بیگ اتنے بھاری اٹھانا, دیٹ از ویری, ایون اف دے کیری دا ٹرالی بیگز. تو یہ ظلم نہیں ہے بچوں کے ساتھ اتنی, یا ان کے والدین کے ساتھ؟ جی اشفاق ستی صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک طرف نشاندہی فرمائی ہے. دیکھیے جو میں نے آپ کو بھی پکچر دی ہے وہ گلوبل پکچر ہے, اور اس میں صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس میں بھی بچوں کو 8 سال کی عمر سے اسکول بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پہ جو پرابلمز ہیں اس کی ریزنز بہت ساری ہیں. اس میں اس کی ریزنز کے اندر گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں
یا ہمارا جو کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. کیونکہ ہمارے کریکولم کے اندر جو ہی بچہ کلاس 1 میں آتا ہے اس کو پہلے دن سے سینٹینس لکھنا پڑتا ہے. اور کلاس 1 میں عمومی طور پہ وہ بچہ آتا ہے جو 6 سال کا, 6.25 سال کا یا اراؤنڈ 6 ایئر اینڈ 6 منتھس کا بچہ ہوتا ہے. تو اتنی ارلی ایج میں بچے کو سینٹینس لکھنا سکھانا یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. اور اسی کو جب فالو کرتے ہیں اسکولس تو ان کو پھر اپنی نرسری کلاس 3 سال کی عمر میں لگانی پڑتی ہے, 3.5 سال میں لگانی پڑتی ہے, اور بچوں کو ورڈ سکھانا شروع کرتے ہیں اور وہ میمورائزیشن کا جو ایک دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ اگر آپ اسلام کو دیکھیں, ہمیں جو واضح ہدایت کی گئی ہے وہ اس پورے پیریڈ میں بچے کا ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. بچوں کا جو گھر پہ اپنا جتنا وہ وقت گزارتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور جو بچوں کا والدین کے ساتھ جو ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں جو اسکول ہے وہاں پہ جو کلاس روم میں بچہ سیکھے گا نا وہ سیکھا جائے گا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا گھر ہے وہ بھی ایک کلاس روم ہے. ماں بھی ایک ٹیچر ہو سکتی ہے, باپ بھی ایک ٹیچر ہو سکتا ہے. ماں باپ بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں, اچھی چیزیں بھی سکھاتے ہیں. لیکن سر المیہ یہ ہے کہ جب ہم بچے کو اسکول داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اتنا لمبا جو پروسیس ہوتا ہے جی, پہلے ٹیسٹ ہوگا, پھر اس کے بعد انٹرویو ہوگا, پھر والدین کا بھی انٹرویو ہوگا, ان کی انکم کا پوچھا جائے گا. یعنی ان کو ایک پرفیکٹ بچہ چاہیے جو کہ 3 سال کی عمر میں مفکر ہو, پہلے سے پڑھ کر سب کچھ آیا ہو اور چھنا ہوا ہو چھاننی میں سے. اور پھر والدین کے جو انٹرویو کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. یہ کیا کلچر ہے, یہ کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے یہ تو ناز اور نخرے ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ بچہ تو گھر سے را آ رہا ہے. بچہ تو شروع میں جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل ایک ایسی را سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں گے آپ لکھ سکیں گے, اور جو اس کو بتائیں گے وہ وہی سنے گا, وہی سمجھے گا اور وہی ایکٹ کرے گا. تو اب آپ بچہ جب گھر سے آپ کے پاس اسکول میں آتا ہے, فرض کریں 4 سال کی عمر میں آتا ہے, اور آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. بچہ جب گھر سے آ رہا ہے تو آپ اس کا جو ٹیسٹ لے سکتے ہیں وہ صرف کمیونیکیشن کا لے سکتے ہیں. اس سے بات چیت کر کے صرف یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ ویدر وہ سوشل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور کتنی ایبلٹی ہے اس کے اندر بات چیت کرنے کی, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی, اپنے ایکسپریشن دینے کی اور اپنی بات کو سمجھانے کی. چلیے بہت شکریہ. میاں رضا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر تعلیم, اور بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح سے فوکس اس پہ ہونا چاہیے. اچھا جی, ایک بریکنگ نیوز یہاں پر ہے. جی جلدی سے یہ خبر شامل کر لیتے ہیں. 5ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے. ISPR کے مطابق آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں جاری ہیں. پاک فوج کی 8 ٹیموں سمیت دیگر 8 بین الاقوامی ٹیمیں شریک ہیں. ٹیموں میں سعودی عرب, ترکی, سری لنکا, اردن, نیپال سمیت 8 ٹیمیں شامل ہیں. اور اب آپ سے اجازت, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.